हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो है हम अपना तीसरा अनुमान शुरू करेंगे कि है बाइबल का मुतालिया किस तरह करना चाहिए। हालेलुया। ओके, इसका पहला जो हिस्सा है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आज हम कंप्लीट कर लेंगे और पहला हिस्सा जो है वो है मौजू 1 तारुफ। निकालें मेरे साथ मौजू 1, सफ़ा नंबर 54 पे, पेज नंबर 54 है। (51) से इसका सारा तारुफ लिखा गया और 52 पेज से इसका पहला वो 54 आगे है। 52 से निकालेंगे। मौजू 1 तारुफ। बाइबल लोगों के लिए लिखी गई है। बाइबल क्या है? लोगों के लिए लिखी गई है। शुरू में आपको जो है वो बाइबल के बारे में, बिल्कुल जो स्टार्ट क्लास थी उसके बारे में बताया गया कि बाइबल जो है वो, बाइबल का मतलब है एक मुकद्दस किताब, बहुत सी किताबों का मजमूआ। और ये किसके लिए लिखी गई है? लोगों के लिए लिखी गई है, ताकि लोग जो है वो बाइबल के मुताबिक, यानी कि उस मुकद्दस किताबों के उस मजमूओं से जो कि इल्हाम से हैं, उनसे खुदा को जान सकें, खुदा के बारे में सीख सकें। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 12 से 14 आयत में लिखा है, ए बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए। ए बुजुर्गों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि इब्तिदा से है, जो इब्तिदा से है उसको जान गए हो। ए जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। अब यहाँ पर क्या ऊपर लिखा है? बाइबल लोगों के लिए लिखी गई है, खुदा के बच्चों के लिए लिखी गई है, खुदा के लोगों के लिए लिखी गई है कि उस खुदा को जिसने सारी कायनात को सब कुछ बनाया, उसे हम पर रिवील करने के लिए, हम पर उसे जाहिर करने के लिए, उसकी मर्जी, उसका हार्ट, जो कुछ वो हमसे चाहता है वो सब कुछ, और उसके कवानीन, उसके तरीके, सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखे गए हैं और वो हमारे लिए लिखे गए हैं। इसीलिए यूहन्ना लिखता है अपने ख़त में, जो है ये पहला यूहन्ना में कहते हैं, बच्चों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा, मतलब तुम्हारे लिए लिखा, नौजवानों के लिए लिखा, बुजुर्गों के लिए लिखा। अब ये जो बच्चे, वो बच्चे नहीं जो कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नहीं, ये जो मसीह यीशु में नए जन्मे बच्चे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा कर ली और बपतिस्मा ले लिया, वो क्या है? अभी स्पिरिचुअली बच्चे हैं और जो आत्मा में ग्रो कर चुके हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पुख्ता हो गए हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। शैतान पर अब वो गालिब आते, छोटी छोटी आजमाइशों में फंस नहीं जाते, बल्कि ओवरकम कर चुके हैं बड़े बहुत सारे चैलेंजेस को। अब वो आत्मा में जवान हो चुके हैं। फिर बुजुर्ग वो जो पुख्ता है, पुख्ता ईमानदार, जिस तरह से हम बड़े बड़े दासों को देखते हैं, एक लंबा टाइम हो गया और सालों से वफादार है, अब वो क्या है? आत्मा में बुजुर्ग है। ठीक है, कहते हैं बच्चे क्या हैं? नए ईमानदार। आपको इसको जो है अपने पास नोट करना है। बच्चे से मुराद यहाँ पर इस हवाले में है नए ईमानदार, और नौजवानों से मुराद है वो ईमानदार जो अपने ईमान में इस कदर बढ़ चुके हैं कि गुनाह और दुनियावी ख्वाहिशात के सबब से गुमराह नहीं हो सकते। अब वो जो है वो शैतान उन्हें भरमा नहीं सकता कि वापस उस दुनिया में ले जाए, वापस पुरानी ज़िंदगी में खींच नहीं सकता। वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले से ज़्यादा जो है वो बड़े हो चुके हैं, अपने ईमान में बढ़ चुके हैं। बुजुर्गों में जो है, बुजुर्गों से मुराद है पुख्ता ईमानदार, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जो अब दूसरों को मजबूत कर सकते हैं। यह हवाला हमें बताता है कि नए मसीही भी बाइबल को समझ सकते हैं, यानी कि ए बच्चों के लिए भी लिखा गया। इसीलिए क्योंकि जब वो बच्चे हैं तो कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, उस पर चलेंगे, तो ही तो बड़े होंगे ना, तो ही तो वो पुख्ता होंगे, मजबूत होंगे, फिर नौजवान होंगे, आत्मा में ग्रो करेंगे और फिर एक दिन बुजुर्गी की तरफ इंटर करेंगे और बुजुर्ग कहलाएंगे। इसीलिए जो पौलुस रसूल ने बपतिस्मा लिया तो उसने कहा कि मैंने बुजुर्गों से मिलने की उसने ख्वाहिश की। तो वो बुजुर्ग कौन थे? जिन्होंने मसीह को कबूल किया। अच्छा, शागिर्दों ने किससे बपतिस्मा लिया था पता है? यीशु मसीह के शागिर्दों ने बपतिस्मा लिया था, मालूम है? यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी पानी का बपतिस्मा लिया था, और किससे लिया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसीलिए ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है अमाल की किताब के पहले बाब में, जब यीशु मसीह ने कहा तुमने
پہلے تو تم نے پانی سے بپتسمہ لیا، اور اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھو تو وہاں پر واضح لکھا ہے کہ انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ یسوع مسیح نے کہا پہلے تو تم نے پانی سے بپتسمہ لیا یوحنا کے ذریعے، لیکن اب روح القدس کے وسیلے تم بپتسمہ لوگے اور روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ اب جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو وہ آتما میں بچے تھے، پھر جیسس کرائسٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سیکھا، پھر اس کے بعد سیوا کے لیے وہ بھیجے گئے، دو کر کے جب ان کو بھیجا گیا، بہت سے ایکسپیرینس انہوں نے حاصل کیے۔ جیسس کرائسٹ جب ان کی صورت بدل گئی ہے نا، تو بہت سے اسپرچل ایکسپیرینس انہوں نے کیے۔ یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، پھر جی اٹھتے دیکھا، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا وہ سب کچھ انہوں نے سنا، انہوں نے شریعت کو بھی پڑھا ہوا تھا۔ وہ ساری چیزیں جب مسیح آ کے جو باتیں یسوع کے لیے کہی گئی تھی یسوع کی زندگی میں انہوں نے پوری ہوتی دیکھی، تو وہ آتما میں اسٹرانگ ہو چکے تھے۔ اور جب اس کے بعد انہوں نے مسیح کے جانے کے بعد دلیری سے روح القدس سے بھر کر جب سیوا کی، تو اس میں سے جو اسٹرانگ تھے، جس طرح جو وہ کلیسیا کے وہ بزرگ کہلائے۔ ہاللیلویا۔ تو اس طرح سے بزرگی کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مسیحی زندگی جو ہے، آپ کی کامیاب مسیحی زندگی کا انحصار ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کرسچن لائف ہے وہ پوری طرح آپ کی اسٹرانگ کامیاب کرسچن زندگی جو ہے اس پر نہیں ڈیپینڈ کرتی کہ آپ کے لنکس کن کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں فلانے دا سن ہاں، میں فلانے دا ڈسائپل ہوں، میں تو فلانے پاسٹر میں ملیا، اے میری تصویراں دیکھو، اے دیکھو۔ ان ساری باتیں یہ معنی رکھتی ہیں کہ ہم، کیونکہ جس مینٹر جس فادر کے ہم انڈر ہوتے ہیں اس کی گریس ہماری لائف میں کام کرتی ہے، لیکن اکیلی وہ گریس کافی نہیں ہے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے اور ہمیں اسٹرانگ بلیور بننے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ ہمیں خود بذات خود وچن کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہی کرنا ہوتا، پھر ہی وہ گریس اور جو ہے ایک زبردست طریقے سے ہمیں، کیونکہ وہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے، وہ ہمارے فادر یا مینٹر کے اوپر بھی کہاں سے آئی ہے، وچن سے آئی ہے۔ تو ہم بھی اگر وچن کو پڑھتے ہیں، اس کو پرسنل لیتے ہیں، تو ہی ہم بھی اس کو انجوائے کر پاتے ہیں، اس میں جی پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو جب تک ایک اسٹرانگ، اگر آپ اسٹرانگ کرسچن زندگی کو جینا چاہتے ہیں اور وہ سچ میں جو بائبل کہتی ہے، وہ وعدے، وہ برکتیں، وہ لیول خدا کے ساتھ ایک ادبھت سنگتی، وہ اینجلز، وہ آسمانی جو ایک ہیمنلی پریزنس میں رہنا، ان چیزوں کا ایکسپیرینس کرنا، وہ تب ہوتا ہے جب ہم خود سے اپنے لیے بائبل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے آگے بھی جو ہے وہ پوائنٹ ہے اس کا، یہ کہ جب تک آپ باقاعدگی کے ساتھ خود جو ہے بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، آپ ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ دوسروں سے سن کر اچھی لگ سکتی ہیں، ٹیسٹمنی کے روپ میں سن سکتے ہیں، باقیوں سے سن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا خود سے ٹیسٹ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ خود روز بائبل نہیں پڑھتے اور روز اس کو جو ہے اپنی زندگی کا ایک دن کا ایک بہتر حصہ، ایک یعنی کہ ایک ایسا کام جو دن میں کرنا ہی کرنا ہے، وہ والا جب آپ اس کو روز نہیں سمجھتے، نہیں ٹائم دیتے، تو پھر یہ بائبلی اقبال مندی، بائبل کی پراسپیرٹی، بائبل کے وعدے پورے ہونا اور ایک جے والی زندگی، ایک وکٹوریس لائف کو جینا صرف ہمیں تب تک جو ہے دوسروں سے سن کے ہی اچھا لگے۔ ہم اس کا ایکسپیرینس تبھی کر پائیں گے جب خود بائبل کو روز پڑھیں گے۔ آگے لکھے ایک نہایت پھلدار فیصلہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے روزانہ اپنی بائبل پڑھنے کا فیصلہ۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے؟ کیوں؟ دیکھو اتنی کروڑوں کی دنیا میں سے خداوند نے ہمیں چنا ہے نا، اتنے لاکھوں کروڑوں پوری دنیا میں لوگ ہیں، اس میں سے اس نے ہمیں چنا۔ اب ایک بڑی بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے آتی تھی، زیادہ تر کون تھے؟ معجزوں کے ذریعے روٹی کھانے والے، اپنے بیماروں کو لانے والے، میریکل ریسیو کرنے والے، لیکن کم تھے جو اس سے وچن کی بھوک پیاس، کلام کی بھوک پیاس جن میں تھی، وہ کم تھے۔ جیسس کرائسٹ بھیڑ سے مثالوں میں بات کرتے تھے، لیکن اپنے ڈسائپلز کو وہ سکھاتے تھے۔ اگر اتنے لوگوں میں سے آپ نے دیکھا، پہلے بھی میں بتا چکی، کتنی ایک بڑا گروپ تھا جنہوں نے سیمینار اٹینڈ کیا، لیکن اس میں سے کم لوگ ہیں جو واقعی شاگرد بننے کے لیے اس تعلیم کو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اگر آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھو، میں نے دیکھا ہے جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم روم میں جاتے، کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے جو ہاسپٹلز میں تو ان کے پاس تو نہیں اتنا ٹائم ہوتا، لیکن جو
جیسے ہمارا جو کراچی یونیورسٹی کی جو ڈاکٹر تھی تو وہاں پہ پیشنٹس کو فری کرنے کے بعد میں بیچ میں جب ان کے پاس اسپیس ہوتا تھا تو وہ کیا کر رہی تھی، ایک بہت موٹی کتاب کو وہ پڑھ رہی ہوتی تھی کنٹینیو. اب تو ڈاکٹر بن گئے نا، اب تو کامیاب ہو گئے، اب کیوں پڑھنا ہے؟ اب آگے کے لیے اور چیزیں جاننے کے لیے اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے اور گہرائی میں جانے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں کنٹینیو. اب دیکھو کسی وکیل کو دیکھو، ڈاکٹرز کو دیکھو، اور جو بڑے بڑے اس طرح کے عہدوں کے اوپر ہیں، آپ دیکھو وہ اپنی کتابیں نہیں چھوڑتے. کتابوں کے ساتھ انہیں معلوم ہے کہ اور ہمیں گہرا اپنے ہنر میں بڑھنے کے لیے یا اپنی نالج کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں جیسے جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے، جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی، طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. اب جو ہے خدا کا کلام تو پرانا ہوتا ہی نہیں ہے کہ نئے نئے طریقے آئیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع اور گہرا ہے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ہر صبح فریش ملتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب جتنا آپ اس چیز کو کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھو، جب بھی آپ کلام کو اور گہرا جان کے آپ کو لگتا ہے اچھا جو مجھے پہلے معلوم تھا وہ تو کافی نہیں تھا، ہے نا. جیسے جیسے ہم اس کو جانتے جاتے ہیں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو ابھی تو بہت کچھ پڑھا جاننے کے لیے، ابھی تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ پڑھا، اور جو میں نے سیکھا وہ تو کافی نہیں تھا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. یہ وسیع بہت ہے. ہاللیلویہ. تو ایک کہتے ہیں نہایت ایک پھلدار ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ. اگر آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہو پر بائبل ہی نہیں پڑھتے تو کس چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جس کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، تو فٹافٹ کورس کو مکمل کرنے والی تو پھر اس طرح تو لوگ کر ہی رہے ہیں. دنیاوی لوگ بھی اس طرح ڈگریاں لے رہے ہیں، دنیاوی بھی سب کچھ اس طرح چل رہا ہے، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے ہم اگر بائبل کے اسٹوڈنٹ بنے، اس الہامی کتاب کے اس الہام کے اسٹوڈنٹ بنے، تو ہمیں وہ ہمارا آپ سے نظریہ بدلنا چاہیے، ہماری سوچ. میں چاہتی ہوں یہ 2 سال میں آپ کا وے آف تھنکنگ، ہر چیز کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل جائے. چیزوں کو لے کر، حالاتوں کو دیکھ کر، لوگ اس پرابلم کو، اس بیماری کو، سچویشن کو، آنے والی ان وباؤں کو، آنے والے اس ٹف ٹائم کو کیسے لیں گے. لیکن آپ اگر بائبل کے ریل اسٹوڈنٹ بن جاتے ہو، اسپرچل بنتے ہو، کیونکہ یہ آپ کو روحانیت میں بڑھاتی ہے، یہ آپ کو اسپرٹ میں گرو کرتی ہے، آپ کو اسپرچل بناتی ہے، کیونکہ جس کی آپ ورشپ کرتے ہو وہ ایک اسپرٹ ہے. ہاللیلویہ. خدا آپ کا جو ہے وہ ایک روح ہے، اور بائبل جو کہ روح کی مدد سے لکھی گئی آپ کو روح میں گرو کرتی ہے، روح میں بڑھاتی ہے. تو جب آپ روح میں بڑھتے ہیں تو آپ کا جسمانی چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جاتا. اب آپ وہی چونکہ آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس الہام کو ریسیو کر رہے ہیں، اپنے اندر لے رہے ہیں، تو اب جس طرح سے بائبل کا خدا چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح دیکھنا شروع کر دیتے. اور اگر نہیں دیکھتے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کامیاب نہیں ہیں ہم بائبل کے اسٹوڈنٹ بننے میں. ہاللیلویہ. اب سے اس چیز کے اوپر آپ نے پریئر کرنی ہے، آپ نے بائبل کو کچھ الگ ہی نظریے سے پڑھنا ہے. اب آپ جب بائبل پڑھنے جائیں گے، میں آپ کو ایک چیز کی صلاح دوں گی. اب جب آپ پڑھنے جائیں، آپ نے جیسے کہ آپ نے پورے دن میں ہو، آپ نے جب بائبل اسٹڈی کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں پورا دن ایک بھیڑ میں تھا جس میں کام تھے، بہت سی چیزیں تھیں، مصروفیات کا شور تھا، مصروفیات کی بھیڑ میرے ساتھ تھی، کاموں کی بھیڑ میرے ساتھ تھی، بہت کچھ میرے ارد گرد تھا سارا. اب میں جب بائبل پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو بالکل اپنے آپ کو ویسے امیجن کرو جیسے یسوع مسیح ان 12 شاگردوں کو الگ سے لے کے بیٹھتے تھے اور ان کے اوپر گہری باتیں کھولتے تھے. مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے جب یسوع نے کہا کہ جو ہے ان سے تو میں تمثیلوں میں بات کرتا ہوں، لیکن آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ تمہیں دی گئی. ہاللیلویہ. یہ ایک ادبھت بات ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ پریویلیج ہے، بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم سب میں سے اب جو ہے پہلے اس نے ہمیں دنیا سے الگ کیا، کلیسیا فیملی میں جوڑا، چرچ فیملی میں ہمیں جوڑا، پھر وہاں سے بھی اس نے ہمیں الگ کیا اور بائبل کے اسٹوڈنٹ بنایا تاکہ ہم اور گہری چیزیں جانیں اور کچھ سیکھیں اس سے اور اسے لے سکیں اور جان سکیں. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب جب آپ نے بائبل کو پڑھنا ہے، اپنا ایک مینٹیلٹی کو سیٹ کر لو کہ جب بھی میں بائبل میں بیٹھوں ایسے امیجن کرو سامنے میرے ہولی اسپرٹ ہیں بیٹھے ہیں، جیزس میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کا آتما سامنے ہے، اور میں اب ایک ڈسائپل کے روپ میں بیٹھا ہوں. مجھے سکھائیں پوتر آتما، پاک روح مجھے اپنے لیے پڑھنا ہے. چاہے میں نے کل ایک سرمن پیش کرنا ہے، لیکن پہلے مجھ سے بات کرے.
آپ کے اندر جو اسپرٹ ہے اس کا فیڈ ہونا ضروری. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ فیڈنگ کر رہے ہیں. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے فیڈ لے رہا ہے, اسی طرح سے جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ اس بائبل سے فیڈ کریں آپ کی اسپرٹ کو. ہاللیلویا. میں اس کو پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہے کہ 15 منٹ اگر آپ روز بائبل پڑھیں تو 3 سالوں میں آپ کا مطالعہ پورا. تو میں نے کہا جب یہ چھپائی ہوئی ہوگی تب 15 منٹ کافی ہوں گے, اب 15 منٹ کافی نہیں ہے. ہاللیلویا. اب تو ہمیں اس کو بہت پڑھنا ہے. اس کو دن میں کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈیلی کی ہماری بائبل اسٹڈی کا ٹائم ہو, کم از کم 2 گھنٹے. ہاللیلویا. اب اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے تھے تو اس کو 1 گھنٹہ پڑھو, آدھے گھنٹے پہ آؤ اور پھر 1 گھنٹے پہ جلد جاؤ, پھر 2 گھنٹے کی اسٹڈی پہ آؤ. کیونکہ اس کو آپ نے, اور ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے آپ پڑھتے جائیں کرتے جائیں, لائنیں ختم کرتے جائیں کہ میں نے چیپٹر پڑھتے جائیں. آپ اس کو سلو ریڈ کریں. پہلے آپ پوتر آتما کو پاک روح کو انوائٹ کریں, مدد کو مانگے کہ مجھے اس کو پڑھنے اور سمجھنے اپنے اندر لینے میں میری ہیلپ کریں, اس کو سمجھنے میں میری مدد کریں کہ یہاں پر خدا کیا کہہ رہے ہیں. اس کو اپنے لیے لیں کہ جہاں پر بھی لکھا ہے جب وہ تو اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانے, تو مجھے یہ نہیں دیکھنا میرا پڑوسی اب اس بات کو فالو کرے, مجھے کرنا ہے, میں نے پڑھا ہے تو مجھے اس کو اپنے لیے لینا ہے. ہاللیلویا. آپ نے یہ ایک فروٹفل فیصلہ لکھا, پھلدار فیصلہ, یہ فروٹفل ڈیسیژن ہے جو آپ نے لینا ہے آج ہی سے کہ میں اب سے کوالٹی ٹائم, بیسٹ ٹائم میں بائبل ریڈنگ میں سپینڈ کروں گا. آپ یقین کرو جو کہتے ہیں مجھے دعا نہیں کرنا ہے, بائبل پڑھنے لگو. پریئر کے لیے ورڈ آٹومیٹک, کیونکہ بائبل میں سے کی گئی پریئر افیکٹو. آگے چوتھا جس کا حوالے دیے ہوئے ہیں کہ جو ہے یشوع کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب جو ہے وہ تیرے منہ سے دن رات نہ ہٹے. جتنا اس کو پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد اس کو سارا دن اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرنا ہے, اس کو دھیان میں رکھنا ہے. اسی طرح سے آپ بہت سی چیزوں سے اسپرچولی جو شیطان تنگ کرتا ہے, بہت سی سوچیں ڈال کر, بہت سے سوچوں میں آپ کو غلط چیزیں ڈال کر یا ہارے پن محسوس کراتا ہے, اس طرح کی چیزیں آپ ان پہ غالب آتے ہو جب ان کے اوپر آپ ان چیزوں پہ کلام بولتے ہو. چوتھا پوائنٹ ہے خدا کا ایک میسر خادم اور برتن بننے کے لیے آپ کو بائبل مقدس کو ہر روز پڑھنا ہے. اسی چیز کے اوپر اس پورے ٹاپک میں جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ لکھا کم از کم صرف 15 منٹ میں کسی بھی چیز میں کمال حاصل کر سکتے. اگر آپ معمول, یہ تو انہوں نے ایک عادت بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ 15 منٹ سے آپ سٹارٹ کر دو, کہ جب روز کی ایک عادت بن جائے گی, عادت بن جائے تو آپ اس کو انکریز کر سکتے ہو. ہاللیلویا. آگے جو ہے اس کورس میں بھی آپ کو زندگی میں یہی عادت پیدا کرنے کی غرض سے ترتیب, اس پورے جو انٹروڈکشن ہے اس کا جو ایک مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ روز بائبل پڑھنی ہے. چاہو تو اس میں لکھے چاہو تو 15 منٹ سے سٹارٹ کر لو, لیکن عادت بنا, جب عادت بن جائے گی آپ اس کو خود ہی جو ہے آپ کی بھوک بڑھے گی اور آپ اس کو بڑھا دیں گے. آگے اس کے سوالات ہیں. اس کورس میں لکھا ہے کہ آپ سیکھیں گے کہ بائبل کب اور کیسے وجود میں آئی, بائبل پڑھنے کا کلیدی طریقے, ایک روحانی ڈائری کس طرح بنائی جا سکتی ہے, بائبل کے تمام بنیادی مطالعہ جات کس طرح کیے جا سکتے ہیں, بائبل کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا طریقہ, بائبل کے ابواب کا تجربہ کرنے کا طریقہ, تجزیہ کرنے کا طریقہ, موضوعاتی مطالعہ کرنے کا طریقہ, کرداروں کے تجزیہ کا طریقہ, الفاظ کے مطالعہ کا طریقہ. یعنی کہ پوری طرح سے اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بائبل کو کس طرح سے آپ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں. ایک تو وہ تھا جو ہم پہلے سے پڑھتے ہیں, لیکن ایک شاگرد کی طرح, ایک کھوج کی طرح, ایک ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے کی غرض سے اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں. اس میں آگے سوالات ہیں. آپ کی کامیاب زندگی کا انحصار کس پر ہے, یہ وہی سوال ہیں جو ہم نے کیا. آپ کی زندگی کا نہایت پھلدار فیصلہ کیا ہونا چاہیے کہ میں ہر روز بائبل پڑھوں گا بلا ناغہ. بائبل پڑھنے کے دوران کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے, بہت سی چیزیں دھیان بھٹکانے کے لیے اور بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. جب آپ اس کو فل ریڈ کریں گے, یہاں بھی میں پورا نہیں ریڈ کر پاؤں, ہاللیلویا, لیکن آپ کو اس کو پورا ریڈ کرنا ہے.
آپ اس کو کچھ بھی ایک لائن بھی اسکپ نہیں کریں گے, آپ اس کو پورا ریڈ کریں گے تبھی تو آپ اپنے سوالوں کا صحیح سے جواب دے پائیں گے. ٹھیک ہے, بائبل پڑھنے کے دوران کون سی رکاوٹیں بن سکتی ہیں؟ دھیان لگانے کا کیا مطلب ہے؟ میڈیٹیشن کا دھیان لگانے کا لکھا ہے زہاق شام کے ٹائم دھیان لگانے, انگلش میں لکھا ہے میڈیٹیشن کرنے کے لیے جاتا تھا. تو میڈیٹیشن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خدا ان کا کلام پڑھنے والوں کے بارے میں زبور 1 اور اس کی 3 سے 12 کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ہے, اسی میں سے آپ کو جواب ملیں گے. موضوع نمبر 2, بائبل کیسے اور کیوں وجود میں آئی؟ لفظ بائبل ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کتاب. لفظ بائبل کیا ہے؟ اوکے, فی الحال کے لیے یہ بک یہ بک لے لو, ہے آپ کے پاس؟ اوکے, آپ یہ لے لو فی الحال. آگے آ چل کر ایک آپ پکڑ لیں, بعد میں پیج نمبر 54 نکالیں. 55 پہ ہوں میں ابھی. اوکے, لفظ بائبل یہ کیا ہے, ایک کون سا لفظ ہے, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لفظ بائبل کیا ہے؟ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب. قدیم کتب تمار کی صورت میں ہوا کرتی تھی. بائبل کی کتب بھی تماروں پر لکھی گئی تھی. 3 طریقوں سے خدا خود کو انسانوں پر ظاہر کرتا ہے. نمبر 1 تخلیق کے ذریعے, بے ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے, جیم ہے بائبل کے ذریعے. ہاللیلویہ. یعنی کہ یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے خدا نے اپنے آپ کو اپنی مخلوق پر, اپنے لوگوں پر ظاہر کیا. 3 طریقے کون سے ہیں؟ نمبر 1 تخلیق کے ذریعے, کریشن کر کے خدا اپنی قدرت اس کی دکھتی ہے ہر طرف. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. نمبر 2 اس نے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. نمبر 3 کلام مقدس کے وسیلے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, کیونکہ لکھا ہوا کلام جو ہے وہ خدا کی ہو بہو وہی سانسیں ہیں جو اس نے آدم میں پھونکی تھی. اسی لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ایسے جیسے بحالی زندگی میں آئی, تازگی آئی, سب رکے کام بن گئے, ایک بحالی آئی, گروتھ آئی, ایک الگ سا ہمیں پیس ملتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک بھرپوری آ گئی ہے, ہم کمپلیٹ پن لگتا ہے اپنے آپ میں, ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے ہمارا اس کے ساتھ, کیونکہ ہمیں ہمارے اندر بھی وہی سانسیں ہیں اور وہی سانسیں اس کے اندر ہیں, ہم میں بھی وہی پھونکی گئی. تو جب یہ ایک ہوتے ہیں, ہم آپس میں جڑتے ہیں تو ایک جیسے کرنٹ کی تاریں جڑ جاتی ہیں. ہاللیلویہ. اس قدر یہ ضروری ہے, ہماری اسپرٹ فیڈ ہوتی ہے اس سے. ہاللیلویہ. ہماری اسپرٹ کو اس سے خوراک ملتی ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے ہماری سانسیں وجود رکھتی ہیں. اب یسوع مسیح کے ذریعے عبرانیوں 1 پہلے باب کی 1 سے 3 پہلے تخلیق کا جو لکھا ہے الف جو ہے اس میں زبور 19 کی 1 میں لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری. آپ پوری کائنات میں دیکھو, تارے سیارے, ہر ایک چیز اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اس کی تخلیق کی کاریگری ہیں, ہر ایک چیز خدا نے بنائی ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا کتنا مہان ہے. آپ ہمارے فنگر پرنٹس دیکھو, کتنے اربوں خربوں لوگ گزر گئے ہیں ابھی بھی اور آنے والی بھی نسلیں, لیکن کسی کے فنگر پرنٹس کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تو کتنا بڑا کاریگر ہے وہ, کتنا مہان ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ یہ ظاہر کرتا ہے اپنے اس طرح کے کاموں سے کہ میرے جیسا ماسٹر کوئی نہیں. ہاللیلویہ. تو اس طرح سے ہمیں خدا کی گلوری پتہ لگتی ہے. خدا ہمیں اپنے آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ سمجھ میں آنے والا خدا ہوں. تو بھی دیا یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے کیا کیا, اس نے جسم میں ہو کر اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا. پھر جو ہے اس نے اپنے کلام کو ایک لکھے روپ میں ہمیں دیا. اسی لیے دیکھا میں نے سنڈے کو آپ کو کیا بتایا سرمن میں, کہ جو کہتے ہیں کہ کاش میں نے یسوع کو دیکھا ہوتا. ارے یسوع مسیح کے منہ سے نکلی باتیں ہو بہو خود یسوع مسیح ہی آپ کے ساتھ ہے اپنے وچن کے ذریعے. آج آپ دھرتی پہ پھر وہی تو لوگ اپنے آپ کو بیچارہ اور شیطان کے آگے ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں. کاش یسوع ایتھے ہوندا, کاش انج ہوندا, ہے نا, کاش ہم یسوع کے دور میں ہوتے. اب لکھا کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے جس سے آپ غالب آ سکتے ہیں. پاکرو اس نے آپ کو آپ کے اندر دے دیا, اتھارٹی آپ کو دے دی, پاور آپ کو دے دی ہے. کیا ہے پھر اور رہ گیا؟ ہاللیلویہ. آپ زیادہ بلیس ہیں. ہمیں لگتا ہے کاش میں ابراہم کی طرح ہوتا. ابراہم کہتا ہے کاش میں آپ کی طرح ہوتا. کیوں؟ کیونکہ تب پاکرو آتا تھا. ابراہم کو دیکھو, موسیٰ کو دیکھو, جتنے بھی پرانے عہد میں ہولی اسپرٹ آتا اور اپنا کام کر کے چلا جاتا. لیکن نئے عہد سے یسوع مسیح نے کہا
روح حق جب تم پر نازل ہوگا اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. ہاللیلویا. اب جس دور میں ہم ہیں یا جس طرح سے جو دیا ہم پر ہو گئی ہے وہ ادبھت، وہ سب سے مہان دیا جو ہم پر ہوئی ہے کہ اب جو ہے یسوع مسیح نے کہا پہلے تو میں تمہارے وہ جسم لے کے ہمارے بیچ میں آ گیا، پھر کہتا ہے میں پہلے تمہارے ساتھ اب تمہارے اندر ہوں گا. تو یہ ایکسپیرینس پرانے عہد نامے کے نبیوں نے نہیں کیا جنہیں ہم مہان کہتے ہیں، ان کی نگاہ میں ہم مہان ہیں. ہاللیلویا. آپ کو لگتا ہے میں اوپر جا کے پوچھوں گا کہ ابراہم سے موسیٰ سے کہ کیا بات ہے آپ کی، وہ بولے گا کیا بات ہے آپ کی کہ وہ زندہ خدا جس کا کہتے ہیں میں دن دیکھنے کا مشتاق تھا وہ تم میں بستا ہے. ہاللیلویا. تو اسی لیے جب ہم پوری طرح سے ان چیزوں کی سمجھ رکھیں گے کہ کیا خدا نے ہمارے لیے کر دی ہے، کتنی بڑی دیا ہو چکی، اب میں خدا کا کام کروں تاکہ جب میں اوپر جاؤں تو کروڑوں روحوں کو میں لے کر جاؤں. وہ کافی جو ہمارے ساتھ کر دیا نا وہ کافی ہے پوری زندگی تھینکس کر کر کے جینے کے لیے. ہاللیلویا. ہمیں تو جتنا بڑا فضل ہو گیا ہم پر اور گواہیوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی. تو بھی ایک ایماندار کی یہ روز کی روٹی ہے، میریکلز ہونا، بلیس ہونا، گرو کرنا، یہ تو اس کی آٹومیٹک روز کی روٹی ہے اس کی. ہاللیلویا. تو نمبر ایک خدا نے ہمیں، شارون سمجھ آ رہا ہے بیٹا، نمبر ایک خدا نے ہمیں کیسے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا؟ تخلیق کے ذریعے. نمبر دو بولو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ٹھیک ہے. اور نمبر تین کیسے اپنے لکھے کلام کے ذریعے. تھوڑا توجہ کرو ادھر، ٹھیک ہے. اب بائبل کی ترتیب لکھا ہے، اسے 1600 سال سے زائد کے عرصہ میں 40 سے زائد مصنفین نے لکھا. تقریباً 1600 سال میں بائبل لکھی گئی اور تقریباً 40 لوگوں نے اس کو لکھا، لیکن پیچھے جو لکھوانے والا رائٹر تھا وہ ہولی اسپرٹ تھا. اسی لیے سارے تقریباً 40 لوگ مختلف ٹائم میں آئے، مختلف دور میں آئے. ہاللیلویا. مختلف ایج کے تھے، کوئی بہت پڑھا لکھا تھا اور کوئی مچھیرا تھا بالکل پڑھا لکھا نہیں. لیکن تو بھی بائبل مقدس میں اتنی حوالوں کی اتنی یونٹی، ایک یگانگت ہے، اس طرح سے ایک حوالہ دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، ایسے لگتا ہے 40 لوگوں نے ایک ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اس کو لکھا ہے. ہاللیلویا. کوئی کسی الگ الگ دور میں نہیں آیا، ایسے لگتا ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بڑی صلاح کے ساتھ، بڑی یونٹی کے ساتھ ایک من ہو کر سب نے اس کو لکھا ہے اور پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تقریباً 40 لوگوں نے 1600 سال کے اس پورے ٹائم میں اس کو لکھا گیا، پھر اس کو کتاب کی شکل دی گئی. تو سوچو، یہ اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ اسے لکھوانے والا پیچھے کوئی ایک ہی بیٹھا ہے اور وہ ہولی اسپرٹ ہے، جس نے الگ الگ ٹائم میں اپنے لوگوں کو تحریک دی لکھنے کے لیے، ان کے مائنڈ پر، ان کے لفظوں پر پوری طرح سے انہیں اپنے کنٹرول میں کر کے لکھا. اگر آپ پڑھو جو ہے وہ اس کو شریعت کی کتابوں کو جو 5 شروع کی موسیٰ نے لکھی، تو جب وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہے، وہ اس سے یہ پیدا ہوا، اس کا یہ تھا، ایسا، تو بندہ سر پکڑ لے، یہ کس کو یاد تھا سارا کچھ؟ ہاللیلویا. کہاں واقعی جو پوشیدگی میں بھی کام ہوئے میں ہیں، ان چیزوں کو بھی اس طرح لکھا ہے جیسے سامنے بندہ دیکھ کے لکھ رہا ہے. تو امیزنگ ہے یہ چیزیں. ہمیں ہولی اسپرٹ کے لیے ہمارے دل میں اور زیادہ اس کی جو ہے گلوری، اس کی جو سامرتھ ہے، پاور، اس کے اوپر اور بلیو بڑھتا ہے کہ کتنا زبردست خدا ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ آنے والا ہے سب کو پرفیکٹلی وہ جانتا ہے. ہاللیلویا. اور لکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر ہم اس طرح کے فیصلے، دانیل جیسے فیصلے کریں تو رزلٹ کیا آ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے شیروں کے منہ بند نہیں کیے تھے. تو وہ چیز ہمیں بتاتی کہ اگر ہم پریئر میں بنے رہنے، خدا کے ساتھ وفادار ہیں، تو چاہے شیروں میں بھی ڈال دیے جائیں، سب سے خطرناک چیز بھوکے شیروں، تو بھی خدا منہ بند کر سکتا ہے. لیکن دانیل کے پاس کوئی اگزامپل نہیں تھی. ہاللیلویا. پھر ہمیں پتہ لگتا ہے داؤد کی زندگی سے کہ جتنے مرضی ہم آتما میں خدا کے ساتھ ایک من ہو، جوانی سے خدا کے ساتھ جڑے ہو، پاکیزگی میں، لیکن اگر بیچ میں گناہ آ گیا تو اس کے اثر آئے گا، ایک سٹاپر آئے گا. جب تک دوبارہ معافی مانگ کے بحالی نہ کریں، اور جب تک دوبارہ پاکرو کو لے کر نہ چلیں، وہ گناہ ایک خلل ڈال دے گا.
हालेलुया। तो ये सारी चीजें क्यों, उसका और खुदा का पर्सनल था, माफी उसने मांग ली, लेकिन क्यों लिखवाया गया इसमें बाइबल मुकद्दस में दाऊद का गुनाह या बाकियों वो चीजें क्यों लिखवाएगी? सिर्फ इसलिए ताकि हम उनसे तरबियत पा सकें, हम उनसे सीख सकें कि कौन से काम का, कौन से फैसले का क्या होगा। अब यूसुफ के लिए खुदा ने एक क्या डेस्टिनी रखी थी कि उसे हाकिम बनाना था, लेकिन अगर यूसुफ पोतीफर के घर में गुनाह कर लेता तो शायद वो उसके घर में मुख्तार रहता, वहीं पर रहता। अब वो, लेकिन जब उसने गुनाह से वो भागा, हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जनाकारी से भागते हैं, ये एक ऐसा गुनाह है जो हमें स्टक कर देता है, बाउंड खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है खुदा के प्लान को हमारी जिंदगी में। अगर हम जनाकारी से भागेंगे तो खुदा क्या करेगा, वो हमें, चाहे उस गुनाह से भागने के बीच में जेल आ गई है, मुश्किलें आई हैं, कोई यकीन नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं खड़ा, तो भी मैं अपनी डेस्टिनी की तरफ ही जा रहा हूं। कुछ टाइम के बाद जब चीजें खुदा ने बेहतर की और राइट टाइम आया तो खुदा उसे वहां ले गया जो खुदा ने उसके लिए प्लान किया। हालेलुया, समझ आ रही? तो क्या होता है, ये सब कुछ हमारे लिए ही लिखा, लेकिन अगर हम इससे फायदा नहीं लेते तो हमारी बेवकूफ़ी। फिर हमसे बड़ा कोई जो है बेवकूफ़ नहीं है जो फायदा नहीं उठा रहा, उन जिंदा कहानियों से सबक नहीं ले रहा और खामखा उन गलतियों को रिपीट करके वैसे वैसे तो उन लोगों के जैसे रिजल्ट ले रहा है। लेकिन जो उसे सही चीज में फॉलो कर रहे हैं, जो पाप से भाग रहे हैं, वो उस तरह के रिजल्ट ले रहे हैं, वो यूसुफ के जैसे, दानियल के जैसे रिजल्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। अब जो है आगे लिखा है, बाइबल के मुसन्निफिन में से अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल भी वाकिफ, बहुत से तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे क्योंकि मुख्तलिफ टाइम में आए थे, मगर बाइबल का ये तसलसल जो कि किसी एक शख्स की तहरीक का असर देता है, उसका सबब यह है कि खुदा ने इन मुसन्निफिन के दौर में खुद को उन पर जाहिर किया और खुदा ने से खुद लिखवाया। मूसा खरूज 3:14, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और जब मूसा की डेथ हो गई, वो खुदावंद में सो गया, तो यशवा ने आगे उस काम को लीड किया, उसने रहनुमाई की। फिर आगे दाऊद ने खुदा की रूह से गाइड करती रही। ठीक है, आगे पुराना अहदनामा भी देखो लिखा, पुराना अहदनामा 55 पेज पे, इसमें 39 किताबें हैं, 39 किताबें हैं। इससे 32 मुख्तलिफ आदमियों ने इब्रानी जुबान में, पुराना अहदनामा किस में लिखा गया जी? इब्रानी जुबान में लिखा, जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ तलीमी महारतों और पेशों से था। अब ये लोग मुख्तलिफ, कोई पढ़े लिखे थे, कोई कम पढ़े लिखे थे, कोई बड़े तजर्बाकार थे, मुख्तलिफ पेशों से थे। तो तकरीबन 32 लोगों ने, पुराना अहदनामा जो है तकरीबन 32 मुख्तलिफ लोगों ने कौन सी जुबान में लिखा? इब्रानी जुबान में। ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, और जितने यहाँ पे संडे स्कूल के टीचर्स हैं, आपने अपने बच्चों को ये सिखानी है। 400 साल से जायद का अहाता करता है इसकी तख्लीक की असल तारीख मालूम नहीं, असल एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, लेकिन 400 साल से जायद का अहाता करता है, यानी कि एक वो लगाता है। 6 हिस्सों में तकसीम है। शरीयत की 5 किताबें, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिश्ना। इन्हें मूसा की 5 किताबों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्हें मूसा ने लिखा था। यहूदी इसे तौरेत कहते हैं। यहूदी क्या कहते हैं इन 5 किताबों को? तौरेत। ये मालूम नहीं कि कुल सालों का अहाता करती है, ये मालूम नहीं कि कितने कुल सालों में लिखी गई। ये 5 किताबें जो तौरेत है, मूसा ने कितने टाइम में लिखी, कब, कितने सालों में, कितने टाइम में लिखी गई, लेकिन ये है कि इन्हें मूसा ने लिखा। ये शुरू की शरीयत की 5 किताबें, और यहूदी से क्या कहते हैं? तौरेत कहते हैं। ये इंसान की तख्लीक, उसके खरूज और जवाल, दुनिया भर में पानी के तूफान और बनी इसराइल के क़याम का अहाता करती है। कितना खूबसूरत है ना। नूह तो पहले आया ना, मूसा से बहुत पहले आया, लेकिन किस तरह उसने सब चीज़ों को, अब नूह इसको बता के तो नहीं गया सारी बातें, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, खुदा की रूह ने लिखवाई। अमेजिंग है कि नहीं? हालेलुया। इसमें जो दुनिया की तख्लीक कैसे हुई उसने ये लिखा, सब ने क्या क्या कैसे कैसे किया, सब चीज़ें, नूह, पानी का तूफान, बनी इसराइल के ऊपर, वो सारी स्टोरी जो है हमें मिलती है इन किताबों में। अब जो है आगे लिखा है, तारीख की कितनी किताबें, शरीयत की कितनी किताबें हैं? 5। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को, आपको इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और तारीख की कितनी किताबें? 12 किताबें।
آپ اس کو گھر جا کے ریڈ کریں گے پورا اس کو. پہلا جو ہے لکھا ہے یشوا، قذات، روت، پہلا اور دوسرا سیموئیل، پہلا اور دوسرا سلاطین، پہلا اور دوسرا تواریخ، عزرا، نہمیہ اور آستر. 1000 سال کے عرصہ کا احاطہ کرتے، یعنی کہ خیال یہ اس میں جو ہے کہ تقریباً 1000 سال میں یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں یہ ساری لکھی گئی ہیں. حکمت آگے لکھے ہیں، حکمت اور شاعری کی کتنی کتابیں ہیں؟ 5 کتابیں، جس میں ایوب کی کتاب، زبور ہے، امثال ہے، وائس اور غزل و غزلات. غزل و غزلات کتاب بہت سارے کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، اور یہ جو ہے ایک جو ہے غزل و غزلات کی کتاب مسیح یسوع اور کلیسیا جو کہ اس کی دلہن ہے اس کے بارے میں یہ بات کرتی ہے. ہاللیلویا. اس میں جو عورت کا ذکر ہے وہ کلیسیا ہے، اور جو مرد ہے وہ یسوع مسیح، یعنی کہ دلہا اور دلہن کے رشتے کے ساتھ اس کو کلیسیا کا یسوع مسیح کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے. ہاللیلویا. آگے جو ہے دال، انبیاء اکبر. انبیاء اکبر کہتے ہیں بڑے نبیوں کو. اب بڑے نبیوں سے مراد نہیں ہے عمر میں بڑے تھے، یہاں جو ہے ان کی کالنگ بڑی تھی، ایسا نہیں ہے. بڑے نبی سے مراد جنہوں نے لمبا ٹائم گزارا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، 5 کتابیں ہیں. کتابیں کون سی ہیں؟ یسایہ، یرمیہ، نوحہ، حزقیل اور دانیل. نوحہ کی کتاب بھی یرمیہ نے لکھی. آپ اس میں پڑھیں اس میں. ہاللیلویا. یسایہ نبی جو ہیں انہوں نے ایک لمبا ٹائم گزارا. ہاللیلویا. اور یرمیہ کا بھی دور جو تھا، ٹائم پیریڈ، جیسے مان لو ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ یسایہ نے 10 سال کا عرصہ وہ جیا اور اس میں وہ پروفیٹک کرتا رہا، ایک نبی کے طور پر اس نے کام کیا اسرائیل سے پیشن گویا. لیکن باقی جو ہے ہوسی آیا 2 مہینے کے لیے. فار ایگزامپل بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور جو ہے میکا نبی آیا 2 ہفتوں کے لیے، اپنا اس نے کام کیا اور وہ یعنی کہ جو لمبا ٹائم جنہوں نے اپنی سیوا کی، بڑے نبی، انبیاء اکبر، یعنی کہ جنہوں نے لمبا ٹائم خدمت کی وہ بڑے نبی، ان کو میجر پروفٹس کہا جاتا ہے. انبیاء اکبر یعنی بڑے نبی. یسایہ اس نے یہودی قوم کو توبہ کرنے کے لیے کہا، جس کے نتیجے میں ان کا ملک مزید 113 سال تک خدا کی عدالت سے محفوظ رہا. یرمیہ اس نے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی مگر اسے رد کیا گیا. نوحہ یہ یہودی قوم کی تباہی پر یرمیہ کے رنج کو ظاہر کرتی ہے. یرمیہ نے دیکھا، یرمیہ نے اس کو لکھا. اور یہ نوحہ کی کتاب، نوحہ مطلب ماتم، افسوس، اس نے یہ نوحہ ایک طرح سے لکھا ان کے اوپر دکھی ہو کر، جو جس طرح سے انہوں نے خدا کی بات کو وہ ریجیکٹ کرتے تھے، یرمیہ کو ریجیکٹ کرتے تھے. خدا جتنا اس کے وسیلے کلام کرتا تھا اس کو ریجیکٹ کیا انہوں نے. تو ان کی حالت کو جو وہ دکھ سہ رہے تھے اور سہنے والے تھے، اس کو جو وہ پروفیٹیکلی وہ دیکھ پاتا تھا تو وہ روتا تھا، اور اس نے اس کتاب کو لکھا کیونکہ انہوں نے خدا کو رد کیا تھا. حزقیل اور دانیل یروشلم کی تباہی کے بعد انہیں اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، اور انہوں نے اسرائیل کے اسیر لوگوں کے درمیان بحالی کے حوالے سے نبوتیں کی. دانیل کی پیشن گوئیوں کا موازنہ مکاشفہ کی کتاب سے کیا جا سکتا ہے. انبیاء اصغر 12 کتابیں، ہوسیہ، یوئیل، اموس، عبدیہ، یونا، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی. یہ وہ کتابیں، وہ پروفٹس ہیں جو تھوڑے ٹائم کے لیے آئے. اب تھوڑے ٹائم سے ایک چیز بڑی زبردست ہم سیکھتے ہیں. بات یہ نہیں کہ ہم کتنے عرصے کے لیے اس دنیا میں، بات یہ ہے کہ ہم اپنا کام پوری ایمانداری سے اور اثردار طریقے سے کریں، ایگزیکٹ خدا کی مرضی سے کریں. جنہوں نے تھوڑے ٹائم کے لیے سیوا کی وہ بھی، ان کا بھی نام ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جتنوں نے لمبا عرصہ جی کے گئے تو میجر پروفٹ ہیں تو بھائی ان کی ویلیو زیادہ، ایسا نہیں. ہاللیلویا. جتنا ان کے لیے ٹائم ٹھہرایا گیا انہوں نے اپنا بیسٹ کیا، اور جتنا ان کے لیے تھا ہر ایک نے اپنا بیسٹ دیا، اور اپنی اپنی سیوا کے اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کو انہوں نے کیا کیا؟ کمپلیٹ کیا. آگے جو ہے خاموشی کا دور. پرانے عہد نامہ کے اختتام کے دور سے لے کر یسوع کی پیدائش کے دور خاموشی کا دور کہلاتا ہے. آپ کو معلوم ہے پرانا عہد نامہ جب کمپلیٹ ہے تو اب دیکھتے ہو کہ اب جو نئی بائبل چھپ رہی ہے اس میں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ایک پہلے جو چھپائی ہوتی ہے، جو جہاں تک میں دیکھ، ایک پیج جو بائبل میں دیکھو اپنا، آپ کا ایک پیج بالکل پلین ہے. اب اس میں جو ہے نئے عہد نامے کا تعارف لکھ دیا گیا ہے.
لیکن جو ہے ایک پیج بالکل پلین ہوتا تھا پہلے جس طرح سے ہے نا, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ہوتا تھا. اب اس میں نئے عہد نامے کا تعارف ڈال دیا گیا پرنٹ میں. اب جو ہے وہ ٹائم جس میں اس کا ایک مقصد انہوں نے رکھا ہوا تھا, اس کو ہم نے جب سیکھا تو یہی گائیڈ کیا گیا. پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے بیچ میں ملاکی کے بعد 400 سال تک خدا نے کوئی کلام نہیں کیا. خاموشی کا دور اسے کہا گیا, جس میں خدا نے اپنا کوئی نبی نہیں بھیجا, کوئی ورڈ ریلیز نہیں کیا چیڑ لینے. ٹھیک ہے, وہ خاموشی کا دور رہا. اسی لیے لکھا ہے, پالوس لکھتے ہیں, اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو ایک کنواری کے ذریعے بھیجا. ہاللیلویا. وہ جو خاموشی کا دور جب پورا ہو گیا, 400 سال کوئی خدا نے ورڈ نہیں دیا, کوئی بات نہیں انسانوں سے کی, اور پھر جو ہے لکھا اخیر زمانہ میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. شروع سے میں اس نے نبیوں کو بھیجا, نبیوں کے وسیلے وہ ہم سے بات کرتا رہا, آگاہی دیتا رہا, روکتا رہا, باز آ جاؤ, ہے نا, اس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا رہا. لیکن جب اینڈ ٹائم آ گیا تو لکھا اس نے اپنے پیارے بیٹے کو مجسم کر کے بھیجا, اور تب لکھا تب کلام جو ہے مجسم ہو کر, خود کلام مجسم ہو کر ہمارے بیچ میں رہا. ہاللیلویا. اس پرانے عہد نامے کے اختتام کے دور سے لے کر اینڈ میں لے کر یسوع کی پیدائش کے دور خاموشی کا دور کہلاتا ہے. اس دور میں پرانے عہد نامہ کے برعکس خدا کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے اسرائیل میں کوئی نبی نہ تھا. دیکھو میں نے کچھ چیزیں اس میں, جیسے میں ابھی جو آپ کو بتا رہی ہے, میں نے اپنی بائبل کلاس میں سیکھا ہوا. آپ کو اس طرح سیکھنا ہے کہ آپ کو سدا کے لیے چیزیں یاد رہیں. ہاللیلویا. نئے عہد نامہ میں اس میں 27 کتابیں موجود ہیں. اسے 8 آدمیوں نے یونانی زبان میں لکھا. کتنی میں لکھا؟ تو پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا, کیونکہ اور جتنے بھی خدا کے یہ جو یسوع مسیح کے ڈسائپلز تھے, یہ سب عبرانی زبان کو جانتے تھے. عبرانی اس زبان کیونکہ جیسے ہماری پنجابی زبان ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اردو بولنی آتی ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں جو ہے باہر جاب کرنے کے لیے جانا ہے تو باہر جاب کے اوپر ہمیں, یا باہر فارنر کنٹری میں جانا تو ہمیں انگلش زبان کو سہارا لینا پڑتا ہے, کیونکہ انگلش کیا ہے, وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, سب جگہ چلتی ہے, تو اس کو بھی سیکھا جاتا ہے. پنجابی جو ہے وہ ہمیں مادری زبان ہے, ہمارے گھروں میں سکھائی گئی ہے. اردو ہمارے ملک کی زبان ہے, اور انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان ہے. تو ہمیں تینوں زبانوں کو سیکھنا پڑتا ہے نا. اردو تو پنجابی ہم سیکھ جاتے ہیں گھر میں, اردو جب اسکول جاتے ہیں تو سیکھ جاتے ہیں, اور انگلش بھی جو ہے اسکول میں ہمیں سکھائی جاتی ہے. اس کے لیے مزید سیکھنا پڑتی ہے تاکہ ہم اچھی سے سمجھ سکیں زبان کو. اسی طرح سے یسوع مسیح کے دور میں ارامی زبان, جیزس کرائسٹ جو زبان بولتے تھے وہ ارامی زبان تھی, جو کہ سب سے پرانی زبانوں میں سے. ہاللیلویا. جیزس کرائسٹ ارامی زبان بولتے تھے, اور جو مان لو کہ گھر کی زبان ارامی تھی اور عبرانی چلتی تھی, ہے نا, ہر جگہ چلتی تھی. عبرانی زبان, عبرانی اور ارامی زبان جیزس کرائسٹ کے دور میں بولی جاتی تھی, سمجھی جاتی تھی. اور یونانی انٹرنیشنل اس ٹائم میں لینگویج تھی, یونانی لینگویج. تو جب اب جو سارے ڈسائپلز تھے جیزس کرائسٹ تھے, وہ سب عبرانی زبان جانتے تھے, لیکن انہوں نے نئے عہد نامے کو انٹرنیشنل لینگویج میں, اس دور کی انٹرنیشنل یونانی زبان میں اس کو ترجمہ کیا گیا تاکہ سبھی لوگ اس کو پڑھ سکیں, مسیح کی خوشخبری سب تک جا سکے. یہ ہولی اسپرٹ کا ماسٹر پلان تھا. ہاللیلویا. وہ ایک مہان جو ہے وہ پلانر ہے. تو سب تک جس طرح سے ہولی اسپرٹ نے یہ میریکل کیا کہ رسول جو ہے وہ غیر بھاشاؤں میں, غیر زبانوں میں بول رہے تھے, لیکن جو کتنی قومیں تھیں وہاں پر سب کو اپنی اپنی زبان میں سنائی دے رہا تھا. ہاللیلویا. سب کو لگ رہا تھا میری ہی بولی بول رہا ہے. تو یہ ایک معجزانہ طور پر خدا کے روح نے ایسا کیا کہ وہ آسمانی زبان بول رہے ہیں, اور روح القدس نے اس طرح سے فلو کے ساتھ اپنی پریزنس کو اس جگہ کے اوپر کور کر لیا, اس پریزنس کو, اور ایسا میریکل کیا کہ ہر ایک بندے کو لگ رہا تھا میری بولی بول رہے. ہاللیلویا. لوگ آج سوال کہتے ہیں کہ پھر آج بھی سمجھ آئے نا, سب کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اس ٹائم پہ یہ نیڈ تھی. جیسے کہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھوایا گیا تاکہ انٹرنیشنل لینگویج ہو تو سبھی اس کو سمجھ سکے. مسیح کی خوشخبری جو گناہ کے پاپ میں اور جو ہے شریعت کی کہ جو ہے وہ
गुनाह की शरीयत किताबें हैं, तो ज़िंदगी की शरीयत उन तक जाए, बहाली उन तक जाए, खुदा का एक मैसेज कि मैंने तुम्हें बहाल कर दिया, मैंने छुटकारे का इंतज़ाम कर दिया है, तुम्हें मैंने ख़रीद लिया, ये मैसेज हर एक तक जाए। तो इसे उस दौर की जो बोली जो सब समझ सकते थे उसमें इसको लिखा गया। हालेलुया। उसी तरह से जो है वो, जिस तरह ये उसी तरह का मौजज़ा है या प्लानिंग है जो कि गैर जुबान सबको समझ आई, ताकि सब जो जितने वहाँ पर मौजूद हैं वो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान शागिर्दों के वसीले सुनने लगे। हालेलुया। इन 8 आदमियों में से 3 मत्ती, यूहन्ना और पतरस इन वाकयात के चश्मदीद गवाह थे जिनको उन्होंने कलमबद्ध किया। मरकस जो है वो डिसाइपल था पतरस का, ठीक है, मरकस। लेकिन जो मत्ती, यूहन्ना और पतरस, लूका भी जो है वो भी शागिर्दों के साथ रहा, वो एक तबीब था, डॉक्टर था, और डिसाइपल्स के साथ अमाल की किताब में अगर आप देखो तो अमाल की किताब में उसकी खिदमत हमें नज़र आती है, और अमाल की किताब भी लूका ने ही लिखी है। हालेलुया। लूका की इंजील और अमाल की किताब दोनों लूका ने लिखी हैं। और लूका जो है वो यीशु मसीह के साथ चश्मदीद गवाह, कहते हैं आंखों से देखा हुआ, जिसने आंखों से सब कुछ देखा है। तो वो जितने नए अहदनामा के राइटर्स हैं उनमें से कौन कौन थे? मत्ती, यूहन्ना और पतरस। पौलुस रसूल ने भी एक विजन के जरिए जीसस क्राइस्ट को रिसीव किया। हालेलुया। और फिर उसने बहुत से खत लिखे बाकी। और मरकस भी जो है, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, ये बाद में डिसाइपल बने। हालेलुया। लेकिन जो मत्ती, यूहन्ना और पतरस थे ये यीशु मसीह के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने यीशु को आंखों से देखा, सब काम होते देखे, साथ साथ रहे। हालेलुया। एक और मुसन्निफ लूका जो कि पौलुस जिसने नए अहदनामे का बेशतर हिस्सा लिखा है उसका साथी था, वो अमाल की किताब में लिखे गए हैं। हालेलुया। पढ़ लेना इसको, ये मैंने आपको बता दी हैं चीजें। याकूब नसब से पहले लिखे गई किताब याकूब का खत थी जो कि 50 बाद अज मसीह में लिखी गई। सबसे आखिर में लिखी गई किताब यानी मुकाशफा 96 बाद अज मसीह में पहली किताब के 46 सालों बाद मुकम्मल हुई। 100 साल का अहाता करती, यानी कि सारा कुल मिला के जो नया अहदनामा है वो सारे टाइम को कैलकुलेट करके तकरीबन 100 साल का अरसा बनता है जिसमें नया अहदनामा लिखा गया। तो तकरीबन 1500 साल में पुराना और 100 साल में नया अहदनामा तकरीबन कंप्लीट हुआ है। ये 5 हिस्सों में तकसीम है। अनाजील यानी कि चार किताबें, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये मसीह यीशु की ज़िंदगी के बारे में है। हालेलुया। और उसके बाद जो हैं पौलुस रसूल के खतूत हैं, ये 13 किताबें हैं। अमूमी खतूत जो हैं 7 किताबें हैं, जो कि पौलुस रसूल के 13 खत हैं, 13 किताबें पौलुस की और जो बाकियों की हैं जैसे कि याकूब, पतरस, यूहन्ना, यहूदा, ये 7 किताबें हैं। और नबूवत की किताब जो प्रोफेटिक बुक है, नबूवत की किताब वो एक है नए अहदनामे में। अब ये आपको सारा याद रखना है, जैसे पुराने उसमें से शरीयत की किताबें, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, ठीक है, खामोशी का दौर, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। खामोशी का दौर जो है वो कहाँ से कहाँ तक था और कितना टाइम था। फिर नए अहदनामे में जो है वो कितनी 5 हिस्सों में तकसीम है। तो पहली अनाजील हो गई, दूसरा अमाल की किताब है जो कि तारीखी किताब है, हिस्ट्री की है। नए अहदनामे की जो हिस्टोरिकल बुक है वो अमाल की किताब है। और उसके बाद जो है पौलुस के खतूत 13 हैं। और उसके बाद अमूमी खतूत जो हैं वो 7 किताबें हैं। नबूवत की किताब 1 है। और आगे लिखा है बाइबल की किताबों के नामों और इनके मरकूम तरतीब से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आपको इन्हें तरतीब के साथ याद करना चाहिए। इनकी जांच डैश तारीख को होगी, आगे वो लिखा है, ठीक है, टेस्ट के लिए। तो क्या करना है आपने, इसको इस तरह से ही आपने इसको तैयार भी करना है, टॉपिक्स के साथ बनाना है, ठीक है जी। आगे इसके सवालात हैं। आगे बाइबल का मुतालिया आपके लिए क्या काम करता है, इसको आप घर से रीड करके आएंगे। और रीड करने के साथ साथ मैं ग्रुप में इसके ऊपर बात भी करूंगी और कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी इसके लिए। और मौजू 4 बाइबल पढ़ने का कुलीदी तरीका 3 और 4, इसका मौजू नंबर 3, मौजू नंबर 4।
اور موضوع نمبر 5. یہ تینوں موضوع کیونکہ بہت چھوٹے ہیں آپ ان کو پڑھ کر آئیں گے اور باقی جو ہے میں پرسوں جو ہے جمعرات والے دن بھی کلاس لوں گی اور باقی چیزیں 3 ٹاپکس چھوٹے چھوٹے موضوع ہیں آپ ان کو پڑھیں گے اور میرا ایمان ہے کہ جیسے آپ نے بائبل کے جو بیسکس میں پڑھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو سنڈے اسکول ٹائم سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے چونکہ یہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو جب بھی کچھ نیا کرتے تو تھوڑا سا بیسک پہ بات ضروری ہوتی ہے تو یہ بیسک چیزیں آگے ہیں آگے اس کی مزید ڈیٹیل ہوگی آپ ان کو پھر سے جا کے سن سکتے ہو کلاس کو سنا کرو پھر سے اس کو ریڈ کیا کرو اور جو میں نے لیسنز دیے ہیں گھر میں آپ کو ریڈ کرنے کے لیے وہ آپ کریں گے. گاڈ بلیس یو. آج کی کلاس ہماری ہوئی کمپلیٹ. نیکسٹ جو میں نے آپ کو ہوم ورک دے دیا اور ٹیسٹ کے لیے آپ لوگوں نے پریپیئر رہنا ہے. گاڈ بلیس یو.